बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अल्लाह ताला की रहमत और तौफ़ीक़ और इनायत से मैं मसला तौहीद और रद्द शिरक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस वक्त मैंने इब्तिदा की है इस मसले पर बहस करने की कि क्या मुशरिकीन जो ये अगर वो कहते कि कायनात को पैदा करने और चलाने वाला अल्लाह है तो ये उनका सच था या किज़ब था। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में उसकी तफसील आएगी। तो इस वक्त मैं मजमूई तौर पर मुशरिकीन का जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में अक़ीदा था और जो उनका अपने खुदाओं के बारे में अक़ीदा था उसकी मिसालें दे रहा हूँ ताकि ये बात समझ आ जाए कि उनके कौल और उनके फ़ेल में कितना बड़ा तज़ाद था। एक तरफ तो वो कहने को कह देते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हर चीज़ का पैदा करने वाला और चलाने वाला है, और दूसरी तरफ उनका हाल ये था कि अपने खुदाओं के बारे में उनका ये अक़ीदा था कि सारा कुछ करते ये हैं। तो अब अगर वो लयक़ूलुन्नल्लाह कहें कि अल्लाह ही करता है तो उनके कहने का क्या उनकी कीमत रह जाएगी। तो इसलिए मैंने ये किया है, अगले प्रोग्राम से आइंदा से इंशाअल्लाह मैं बराए रास्त लयक़ूलुन्नल्लाह वाली जो आयात हैं उनकी तकरीबन तिलावत करना शुरू करूँगा और फिर उस पर इंशाअल्लाह बातें होंगी। आज मैं इसी का तसलसल करता हूँ कि अल्लाह ताला के बारे में उनका अक़ीदा क्या है, क्योंकि इन सारे चीज़ों को सामने रख कर हम उनके अक़ीदे को परख सकते हैं कि क्या लयक़ूलुन्नल्लाह कहने में कि अल्लाह खालिक मुदब्बिर है, इसमें वो सादिक थे या काज़िब थे। एक बंदा स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट के अंदर अगर 3-4 झूठ निकल आते हैं तो बाकी की स्टेटमेंट उसकी मशकूक हो जाती है। ये कोर्ट में भी होता है, हमारी घरेलू ज़िंदगी में भी इसी तरह होता है। तो यहाँ जो उन्होंने स्टेटमेंट है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ज़रूर कहेंगे इतने दलाइल के बाद, वो तो अभी उन्होंने कहा भी नहीं, और बाकी उसके अंदर पूरी ज़िंदगी के अंदर वो झूठ ही झूठ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो वो कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, और सिर्फ लयक़ूलुन्नल्लाह कहने से हम कैसे उनको ये मान लें कि वो अपने अक़ीदे में सच्चे थे, मुवाहिद थे, मोमिन थे, और उनकी तारीफ़ें और गुण गाने कैसे शुरू कर दें। तो आज भी मैं उनका मजमूई तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बारे में क्या अक़ीदा था इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इब्तिदा करूँ इस बात से कि लयक़ूलुन्नल्लाह की आयत में आपको फ़तावा इब्न तैमिया के एक मुकाम से पढ़ कर सुनाता हूँ जो हाफ़िज़ इब्न तैमिया ने उसका मतलब बयान किया है, और बाकी के इंशाअल्लाह मैं बाकी अहले इल्म जो हैं उनको, जिनको वो कहते हैं ना वो हम यक़ूलून, वो सारे मुहद्दिसीन ये कहते हैं, हाफ़िज़ इब्न तैमिया से लेकर मौजूदा जो मुफ्ती आज़म सऊदी अरब हैं उन तक वो सब का नाम लेते हैं। उनके बारे में वो भी इबारतें मैं यहाँ पर पढ़ कर सुनाऊँगा। तो फ़तावा इब्न तैमिया में किताबुल उलूहिया, किताबुर रुबूबिय्या, ये बार बार ये इबारत आई है, लेकिन मैं इस वक्त किताबुल उलूहिया से पढ़ रहा हूँ इसको। वो ये है कि हाफ़िज़ इब्न तैमिया कहते हैं कि जो मुशरिकीन थे ना, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निद बनाई थी, अल्लाह का मुकाबल बनाया था। और फिर वो कहते हैं कि ऐ यज आला लिल्लाहि निद्दन, किस चीज़ में वो निद बनाई हुई थी। तो आगे उसके बाद वो कहते हैं कि वो निद जो थी एक तो इबादत में थी औ मुहब्बा, या वो मोहब्बत में थी, यानी उनके साथ उन्होंने अपने खुदाओं के साथ उनको मोहब्बत हो गई। और यही बात और जो मुशरिकीन अरब हैं यही उनका शिरक अन्नहुम अशरकू फिल इलाहिया, यही उनका उलूहियत में शिरक था। आगे वो इसके ऊपर दलील लाते हैं, कहते हैं जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ لوگوں میں سے وہ ہیں جو محبت کرتے ہیں اپنے اندادا یحبونہم اپنے خداؤں سے جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان کو وہ مانتے ہیں وسیلہ مانتے ہیں۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ مانتے تھے اور یہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، تو یہ ان کا شرک فی الالوہیہ تھا۔ پھر آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ جہاں تک شرک اس کا تعلق ہے اس کا توحید ربوبیت کا، وَأَمَّا الرُّبُوبِيَّةُ فَكَانُوا مُقِرِّينَ بِهَا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کو خالق اور مدبر ماننے کا، اس کے تو وہ بالکل قائل تھے، اس کے اقراری تھے اور ان کو اقرار تھا۔ پھر آگے وہ دلیل لاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم نے یہ پڑھا نہیں قرآن کریم میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ سورج کو کس نے تابع فرمان کیا، چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اس دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام چلانے میں اور تخلیق کرنے میں تو وہ اللہ کو ہی مانتے تھے، اس کا مطلب ہوا کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اب باقی یہ سوال رہ گیا، اور آگے پھر کہتے ہیں کہ اسی کی یہ دلیل ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کس کے ہیں تو وہ کہیں گے سیقولون للہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وما تعقد احد منہم قط ان الاصنام ہی التی تنزل الغیث وترزق عالما وتدبرہ وانما کان شرکہم کما ذکرنا ان اتخذوا من دون اللہ اندادا یحبونہم۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا بتوں کے بارے میں بالکل یہ اعتقاد نہیں تھا کہ یہ بارش نازل کرتے ہیں۔ میں نے وہ سورہ واقعہ کی آیت پڑھی تھی، اگر یاد ہو تو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، ساری امت کے حوالے میں نے آپ کے سامنے لا دیے، بخاری مسلم کے، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیبیہ کے دن بارش اللہ نے دی ہے اور یہ کہتے ہیں ستاروں نے، اور ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں حوالے پڑھے تھے نعمتیں اللہ نے دی اور وہ نسبوا الی الاصنام الی الکواکب، ان کو وہ کہتے، اور اسی کے رد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے مشرک جنوں اور انسانوں میری کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایک کو ان کی طرح منسوب کر دو، دوسروں کی میں نے تو لائنیں لگا دی، زمین و آسمان کو بر دیا، کس کس نعمت کو ان کی طرح منسوب کرو گے؟ تو اصل میں وہ اس کنٹینس میں وہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی بارش کے بارے میں وَتَرْزُقُ الْعَالَمَ، اور نہ انہوں نے رزق اور نہ عالم کی وَتُدَبِّرُهُ، اور نہ کبھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نظام کائنات میں کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا پوری کتب توحید میں وہ سوال باقی رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں شرک کیا ہوا جب وہ نہ ان سے بارش مانگیں، نہ رزق، نہ اولاد، نہ ان کو نفع نہ نقصان، ان سے وہ کچھ طلب ہی نہیں کر رہے، تو پھر شرک کیسا ہو گیا؟ تو آگے وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ شِرْكُهُمْ، ہاں ان کا شرک یہ تھا کما ذکرنا، یہ پچھلے صفحے پر وہ کہتے ہیں میں نے بیان کر دیا تھا نا آپ کو، وہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو، وہ کیا تھا شرک؟ وہ شرک یہ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے، اور وہ عبادت کیا تھی کہ وہ وسیلہ اور سفارش مانتے تھے، یہ عبادت، اور وہ ان کے ساتھ یہ تھا ان کا شرک۔ اب کون بندہ پوچھے کہ یہ شرک شراکت بنتی بھی ہے کہ نہیں؟ پچھلی بار میں نے شیخ بن باز کے شراکت کا بتایا تھا کہ کیا شراکت ہوتی ہے۔ شراکت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کو نہیں چلا سکتا، اس میں کسی کی شراکت ہو، یہ شراکت ہوتی ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، محبت ہو گئی تھی۔ حافظ ابن قیم بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے شاگرد بھی۔ آگے پھر ان کے دل میں یہ کانٹا کھٹکا حافظ ابن تیمیہ کے، وہ کہتے ہیں یہ بات تو خیر کچھ ایسی ہے کہ ان کو یدل علی ان من احب شیئا من دون اللہ کما یحب اللہ تعالی فقد اشرک، تو یہ تو شرک ہو گیا جو ان سے محبت کرتے تھے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ لَيَقُولُنَّ اللہ کہنے میں سچے تھے اور وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آگے پھر وہ آیت لائے ہیں، ہمارا سوال لائیں۔
وہ کہتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تو آتا ہے قالوا ہم فیہا یختصمون تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو جہنم میں جا کر اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم نے تمہیں رب کے برابر مانا، نسویکم برابر مانا. تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہاں بھی مراد یہی ہے کہ ہم ذرا تم سے رب والی محبت کرنے لگے تھے، ربوبیت میں شرک نہیں تھا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَالشِّرْكُ فِي الرَّبُوبِيَّةِ فَإِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ، جہاں تک رب کا تعلق ہے سبحانہ والمالک المدبر، وہ تو سارا کچھ اسی کو ہی مانتے تھے. اور اگر کوئی کسی کو یہ مانے کہ یہ کچھ دیتا ہے یا نفع پہنچاتا ہے یا عزت دیتا ہے، او الدار او النافع او المعز او مذل غیرہ، اگر کسی نے یہ چیزیں مان لی کہ کوئی تدبیر کرتا ہے، نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، کچھ عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اگر کسی نے یہ بات کسی کے بارے میں مان لی فقد اشرک بربوبیتہ، پھر یہ ربوبیت میں شرک ہو جائے گا. ہاں لیکن مشرکین نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا. کیوں؟ انہوں نے تو کبھی اپنے خداؤں کے بارے میں یہ سوچا تک نہیں تھا کہ یہ کسی کو پاگل کر سکتے ہیں، کسی کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتے ہیں، کسی کو اندھا کر سکتے ہیں اور کسی کو قتل کر سکتے ہیں. یہ تو کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. یہ تو سارا عقیدہ ان کا کس کے بارے میں تھا؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا. اب یہ تھا ان کا کہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ صاف ستھرا تھا. کیوں؟ آگے انہوں نے دلیل دی ہے. صاف ستھرا اس لیے تھا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کون ہے چلانے والا، تو وہ کہہ دیں گے اللہ. اس لیے یہاں سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، سند مل گئی، پاس ہو گئے. MOT سال کی نہیں پوری عمر کی مشرکوں کی کلیئر ہو گئی. اور باقی قرآن اور باقی آیات اور باقی تمام دنیا کے علماء ان کی آراء کدھر جائیں گی؟ تو اس لیے لا یکونون اللہ کہنے میں وہ کاذب تھے. انشاءاللہ اس پہ باتیں ہوں گی. اب آج کے پروگرام میں میں مجموعی طور پر آپ کے سامنے ایک پکچر رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو سنیں اور پھر اس آیت کے ایک ٹکڑے کو سنیں. بعد والے الفاظ نہیں، اس سے اگلی آیتیں بھی نہیں، پچھلی بھی نہیں، ٹکڑے پر، جس کو حافظ صاحب نے بھی لکھا، حافظ ابن تیمیہ نے، ابو بکر الجزائری سب لکھ رہے ہیں. مشرکین کا مجموعی طور پر رویہ یہ تھا کہ میں نے وہ بتا دیا، میں وہ نہیں بتاؤں گا، پچھلی ایک بات ہو گئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں انہوں نے شریک کیا، بیوی بیٹے بیٹیاں ذات میں شریک کیا. اب وہ دوسری ایک بات یہ سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر وہ مانتے تھے اپنے خداؤں کو، برابر مانتے تھے. قرآن کریم میں اس کا بہت مقام پر رد آیا ہے. میں وہ ساری آیات نہیں پڑھوں گا چونکہ میں نے آپ کو ان کی کئی پکچرز دکھانی ہے، کئی پکچرز مشرکین کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف مثالیں دی. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ، اور آخر میں فرمایا ایک وہ غلام جس کو کسی چیز پہ طاقت نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اب عمدہ روزی عطا فرمائی ہے تو اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کر سکتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کون؟ ایک غلام جس کے پلے کچھ نہیں اور دوسرا وہ جو امیر ہے. یہ برابر ہو سکتے ہیں جو دن رات خرچ کرتا ہے؟ آگے ہے حل یستوون، کیا یہ برابر ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ وہ دن رات دیتا عطا کرتا ہے، اور جن کو تم نے مانا ہوا ہے، جن کی تم تعریفیں کر رہے ہو، یہ تو کسی تعریف کے قابل نہیں، یہ تو اس غلام کی طرح ہے. اس لیے یہ خدا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حل یستوون برابر نہیں ہے. اگر کوئی برابر مان ہی نہیں رہا تھا تو کس کا یہ رد ہو رہا ہے؟ الحمدللہ کہہ کے. اور دوسرا پھر یہی ایک مثال آئی ہے، اور وہ حافظ ابن تیمیہ نے جس آیت کا کہا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ. اذ نسویکم برب العالمین، وہ انہوں نے کہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ برابر مان رہے تھے اپنے خداؤں کو. اب دوسری ایک آیت میں پڑھتا ہوں آپ کو اور سناتا ہوں. برابر، اللہ کے برابر. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف وسیلہ تھا، وسیلہ نہیں، برابر تھا.
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے خداؤں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون، عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل ہوتا ہے ایسے برابر، بالکل، نہ رتی ہے ادھر نہ رتی ہے ادھر۔ اگر وہ ایک جیسا ہوگا تو عدل ہوگا، اگر ایک جیسا نہیں تو عدل کیسا؟ تو یہاں ہے یعدلون کہ انہوں نے اپنے خداؤں کو ربوبیت میں اور بربہم ربوبیت میں برابر برابر کر دیا ہے دونوں کو۔ اب یہ پتہ چل گیا، ایک طرف وہ یہ کہیں، اگر میں کہہ رہا ہوں، اگر ان سے پوچھا جائے زمین و آسمان کا مالک کون، وہ کہیں اللہ، ایک طرف تو یہ کہہ دیا، اور دوسری طرف یہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور یہاں سے اٹھا کر وہ اپنے خداؤں کو اس کے لے آئیں برابر۔ اب اس قول کا کیا بنے گا، اس فعل کا کیا بنے گا جو ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں؟ کیا اب بھی لا یقولون اللہ پہ وہ صادق ہو جائیں گے؟ بالکل وہ برابری مان رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی، میں نے اس پر پیچھے بھی بیان کیا کہ خلق السماوات والارض میں تخلیق ہے، تخلیق میں برابری، اور ان باتوں میں دنیا کو چلانے میں یا وسیلے کی بات نہیں ہے۔ اسی سورہ انعام کے اندر پہلی آیت میں یہ ہے، اور پھر 150 آیت میں جا کر دوبارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون، وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، انہوں نے ربوبیت کے اندر کفر کیا اور اللہ کے برابر 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 میں کہہ رہا ہوں اپنے خداؤں کو بٹھا دیا اور مان لیا۔ اور یہ یہاں پر ایک میں آپ کو باریک بات بتاؤں، ایک ہوتا ہے ظلم۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ جس جگہ کی کوئی چیز ہو نا، اس سے اس کو آگے پیچھے موو کر دینا، اس کے محل سے اس کو موو کر دینا، یہ ہوتا ہے ظلم، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب بتوں کا، چاند تاروں کا، جنات کا مقام کیا ہے؟ مقام ان کا یہ تھا کہ یہ خدا کی مخلوق ہیں، نہ یہ خدا کی ذات کے حصے دار ہیں نہ اس کے جز ہیں۔ ان کا مقام کیا تھا؟ مخلوق کی جگہ پہ رہیں۔ اب مشرکوں نے کیا کیا؟ ان کو اٹھایا، اور اٹھا کر یہ تھے یہاں کے، ان کا مقام تھا مخلوق، ان کو اٹھا کر بربہم، انہوں نے رب کی ربوبی وہاں بٹھا دیا، رب کے برابر، نعوذ باللہ، یعدلون، اس کے ساتھ ملا دیا۔ اور رب کو کیا کیا؟ وہ تو رب ہے، رب تو رب ہے، اللہ تو اللہ ہے، کیا کیا ادھر سے؟ اس کو اٹھا کر نیچے لے آئے اور ان کے برابر کر دیا۔ یعنی جو اللہ کا مقام و مرتبہ تھا اس کو نیچے لے آئے، اور جو ان کا تھا ان کو اٹھا کر اس کے اوپر لے گئے۔ جب دونوں کا کر دیا، ادھر سے آواز آتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ کائنات کا تم نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ جو وہ تھا اس کو نیچے لے آیا اپنے نظام میں، اور جو یہ تھے ان کو اوپر بٹھا دیا۔ یہ ہے ظلم عظیم کہ جہاں کی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں سے اٹھا کر اس کو اور جگہ لے جانا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے کہ اللہ کے برابر کر دے، یعنی ایک طرف وہ مشرک اللہ کے برابر کر دیں، بربہم یعدلون ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ لا 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 لا، نہیں، انہوں نے تو کبھی ربوبیت میں شرک کیا ہی نہیں، وہ تو لا یقولون اللہ کہنے میں بالکل صادق تھے۔ حافظوں کی زبان میں کہتے ہیں 20واں سپارہ سورہ عنکبوت، اس کے اندر ایک خطبہ آتا ہے 7-8 آیتوں کا، کمال خطبہ ہے وہ توحید کے اوپر۔ واہ 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 واہ، کمال کیوں نہ ہو جب خود توحید والے نے اسے بیان فرمایا۔ وہ شروع ہوتا ہے 20ویں پارے سے، بالکل پہلی آیت سے، امن خلق السماوات والارض،
کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جو رزق دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ ہر آیت کے بعد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو اس نے کیا، اور کون اللہ ہے اللہ کی طرح جن کو تم نے یہ مقام دے دیا۔ اور جہاں وہ ایک آیت وہ مضمون ختم ہوتا ہے وہاں پر ہے اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ تم یار یہ ظلم کر رہے ہو، عدل سے ہٹے ہوئے ہو۔ یہ پورے خطبے کے اندر ذات، خلق، تدبیر، علم، یہ تو سب اس کا ہے، ان کو تو نے ان کے برابر کیسے کر دیا؟ تو یہاں بھی یعدلون کا لفظ آ گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لَیَقُولُنَّ اللہ میں کاذب تھے، اگر وہ سچے ہوتے تو ان کو اٹھا کر بِرَبِّهِمْ یعدلون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کیسے لے آتے۔ یہ مقام یعدلون کی دوسری آیات قرآن کریم سے دیکھ لیں۔ اب وہ یعدلون والی ساری میرے آج سامنے ہے، لیکن اگر میں پڑھوں تو وہ بہت وقت چلا جائے گا۔ میں دوسری اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ند، ند کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارے علماء جب خطبہ پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فلا ند لہ، اس کی کوئی ند نہیں ہے۔ تو ند کا کیا مطلب؟ وہ ند کا مطلب یہ ہے بالکل کسی کے ساتھ کسی کو، وہی برابری والی بات، اس جیسا وہی سارا کچھ ہو بہو اسی طرح کر دینا کہ کوئی اس کی ہو کہ یہ اس کی ند ہے۔ اب مشرکین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے خداؤں کو ند بنایا تھا، اللہ کی طرح، اللہ کے برابر، اللہ کی مثل۔ اور یہ قرآن کریم میں ند کا لفظ ان کے خداؤں کے لیے تقریباً 6 مقامات پر آیا ہے۔ اب میں وہ سارے 6 کے 6 نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ میرے سامنے وہ سارے 6 کے 6 ہیں وہ، لیکن اشارہ میں دے دیتا ہوں۔ لیکن جہاں ند آیا ہے لفظ، وہاں پر پچھلی آیات کو پڑھ لیں، اور جہاں جب وہ آئیں گے نا آخر میں وہ ند لفظ آئے گا تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں وہ اللہ تعالیٰ اپنے خداؤں کو کس معاملے میں خدا کا مقابل قرار دے رہے ہیں، خدا کا مقابل ند۔ اب دیکھیں ذرا، ایک طرف وہ کہیں لَیَقُولُنَّ اللہ، ہاں ہم مانتے ہیں جی اللہ ہی ہے، اور دوسری طرف کریں ند، برابر۔ اور کس کس چیز میں؟ 6 مقامات پر قرآن میں آیا ہے، جہاں جہاں یہ ہے۔ کہیں آیا ہے ذات کے معاملے میں، کہیں آیا ہے خلق کے معاملے میں، کہیں آیا ہے تدبیر کے معاملے میں، کہیں آیا ہے علم کے معاملے میں، اور کہیں آیا ہے احکام کے معاملے میں۔ وہ ہر جگہ اس کا الگ الگ ہے، لیکن میں ایک پڑھتا ہوں، ایک مقام یا 2 پڑھ دیتا ہوں، میں 1-2 پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ کے اندر یہاں سے شروع ہو گیا اور پھر نعمتیں آ گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے پیدا کیا، میں نے یہ میرا دسترخوان ہے، جعل لکم الارض فراشا والسماء، یہ میرا دسترخوان ہے۔ اللہ فرماتا ہے دسترخوان تو ہے میرا، اور ان کا شکریہ کیوں، ان کی اطاعت کیوں، ان کے آگے کیوں جھکو؟ آخر میں ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اور تم نہ بناؤ اللہ کے لیے، للہ لفظ ہے، عبادت میں نہیں ہے، للہ انداد۔ اور پھر عبادت کیوں؟ یہ تو ایک اگلا سوال ہے، یہ تو پوری دنیا کی کتاب و توحیدیں حل نہیں کر سکی کہ وہ عبادت کرتے کیوں ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا میں مستحق عبادت ہوں کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بتایا، یہ سبب، یہ سبب، یہ سبب، یہ سبب، لائنیں لگا دی پورے قرآن کے اندر، اور ان کا سبب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر وہ انداد کا مطلب ہے رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، عطا کرنے والا، اور اس کی وجہ سے جس کی آگے جھکا جائے۔ دوسری یہی آیت ہے سورہ ابراہیم کے اندر بھی آئی ہے، وہاں وہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، یہ آئی ہے کہ تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا دیے، اور پھر آخر میں ان الانسان لظلوم کفار، وہ پچھلے میں نے اس کو پڑھ دیا تھا اس کے لیے۔ تو یہ 6 کی 6 آیتیں ہیں، ہر جگہ پر جو ہے نا اس کا الگ الگ ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، دن رات کا آنا، چاند سورج، تدبیر کرنا، انسانوں کو تکلیف اسی کی طرف رجوع کرنا، انعامات دینا، اللہ میں شکر کرنے کے برابر ان کو بنا دینا، تو یہ ساری باتیں اسی طرح ہی ہیں۔ اور ایک سورہ حامیم سجدہ کا انداز آیا ہے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، فرما دیجئے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی اس کی قدرت کا۔ مشرک اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے،
تم اس کی قدرت کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کر دیا۔ اب ذرا تھے کہ یہ کیوں کہا گیا 2 دن میں، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس لیے کہ مشرک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اتنا بڑا کام اللہ اکیلا کر لے، تو فرمایا کیوں انکار کرتے ہو اس کا؟ وہ میں نے تو 2 دن میں اس کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَتَجْعَلُونَ فِي يَوْمَيْنِ 2 دن میں نے پیدا کر دیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم نے اس کے برابر ہم سر بنا لیے اس کے مقابلے میں۔ سن لو ذالک رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، بنانے والا، دینے والا وہ تنہا ہے۔ یہاں تخلیق کی بات آ گئی، تدبیر کی بات آ گئی، پیدا کرنا اور چلانا، اور ساتھ رب آ گیا۔ اب یہاں انداد کا معنی بجو تے مننا، خود کر لو کہ یہاں انداد کا کیا معنی ہوگا۔ اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، اللہ کے برابر اپنے خداؤں کو۔ اب لا یقولون اللہ، اس آیت کا ایک ٹکڑے کو اس کے ذرا فٹ کریں۔ اگر پوری آیت کو پڑھو پھر تو وہ مشرک اور کافر ہوتے ہیں، وہ تو بنتے ہی نہیں، صرف میں وہ ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں جس کو غلط سمجھا گیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے اور بڑی مشہور، اور بڑی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ آج ذرا اس کو ایک اور اینگل سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عام طور پر ہم اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کی مثل کوئی نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن یہاں لفظوں پہ غور کریں، شیء، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ اور یہی بات آگے سورہ عنکبوت میں، یہ جو میں نے پڑھی ہے لیس کمثلہ، سورہ شورا کی آیت نمبر 11۔ اب میں سورہ عنکبوت کی پڑھتا ہوں، 42 آیت، لمبا قصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ ان کی حقیقت کو جانتا ہے جن کو وہ مانتے ہیں، اور میں ان کو جانتا ہوں وہ کیا شے ہیں۔ واہ، اب یہاں دونوں جگہ شے کا لفظ آ گیا۔ اللہ جانتا ہے میں ان چیزوں کو جانتا ہوں میں جن کو تم یہ مانتے ہو، جن کو عبادت کرتے ہو، پکارتے، میں جانتا ہوں ان کو۔ اور یہاں لیس کمثلہ شیء، اب یہ جو فرمایا کہ میری مثل کوئی نہیں، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، یہ فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اگر تو مشرکین لا یقولن اللہ کہہ رہے تھے اور وہ صادق تھے، سچے تھے، اور وہ اللہ کی مثل کسی کو مان ہی نہیں رہے تھے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ لیسا کمثلہ شیء کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جن کو وہ خدا مان رہے ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ مثل مان رہے ہیں، اور مثالیں دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور یہی بات سورہ نحل کی 74 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، وہ اللہ کی مثل نہ ٹھہرایا کرو۔ ممکن ہے کوئی بندہ ایسا بھی ہو وہ کہتا ہے یہ عبد المجید نے کوڑوں ہی کاڑھ لیا ہے، کون اللہ کی مثل کسی کو بنا سکتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، ایک شے نہیں، لاکھوں شے کو اللہ کا مثل بنا دیا۔ مجموعی سوچ لے کے مشرکین کی لاکھوں چیزوں کو اللہ کے مثل بنا دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں ان شیوں کو جانتا ہوں۔ اور آگے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ ٹھہرایا کرو۔ وہ اللہ کی مثل بتا رہے تھے، بنا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کا رد فرمایا۔ اگر مشرکین اپنے خداؤں کو اللہ کی مثل قرار نہیں دے رہے تھے تو فلا تضربوا للہ الامثال، یہ پوری آیت تو بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ انہیں پھر روک کیوں رہا ہے؟ اب لیسا کمثلہ شیء کا مطلب بنا، ہمارے دوست یہ کہا لیسا کمثلہ شیء، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے وہ ربوبیت میں شرک کر رہے تھے، وہ لا یقولون اللہ میں صادق نہیں تھے، یہ مطلب ہے اس کا۔ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ یہ مطلب اس کا
بے شک اللہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقتوں کو تم نہیں جانتے، تم نے تو ان کو میری مثل بنا رکھا ہے، جبکہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ تم در مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر جاہل بن چکے ہو اور تم نے ان کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور تم نہیں جانتے، یہ ان کے اس علم کے اوپر ہے، وہ ان کو بڑا مانتا، ہمیں بہت پتا، تو وہ ایک طنز کی جا رہی۔ یہاں میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں بتاتا اللہ کی رحمت سے کہ لا تعلمون کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ اللہ کی بری مثالیں بناتے ہیں۔ بری مثالیں کیسے ہو گئی، بری صفتیں کیسے ہو گئی کہ ایک عزا، ایک لات، ایک منات، اور وہ اپنے ذہن سے گڑی ہوئی خدا کی بیٹیاں بنا ڈالیں اور ان کو خدا کی مثل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے مثل السوء، کتنی بری مثالیں تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی مثال، اس کی صفت تو اعلیٰ ہے۔ اور دوسری جگہ ہے أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کی مثل ہو سکتا ہے جو بھی کچھ بھی پیدا نہ کرے؟ اچھا، اگر وہ مشرکین ان کو یہ نہیں مان رہے تھے، وہ نہیں مان رہے تھے یہ کہ یہ جو ہے نا ان کی مثل نہیں ہے، تو ان آیات کا آنے کا کیا مقصد ہے؟ ماننا پڑے گا۔ قرآن کے اتنے دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے اللہ کی رحمت اور عنایت سے کہ انہوں نے ظلم عظیم کیا تھا، ان کو اٹھایا خدا کے پاس اس کے برابر اور خدا کو اٹھایا ان کے پاس، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو برابری کی بات ہے، یہ تو ان کے مشرکین کا ایک رخ ہے۔ اب میں دوسرا رخ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو دن کو تارے نظر آ جائیں مشرکین کی حمایت کرنے والوں کو۔ اور لا یقولن اللہ آیت کو صرف ایک ٹکڑے کو پڑھ لیا اور باقی کو پڑھا ہی نہیں، اس کی حقیقت تفصیل تو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مشرکین نے اپنے خداؤں کو کیا بنایا ہوا تھا؟ انہوں نے تو اللہ سے بڑھ کر ان کو مقام و مرتبہ دیا تھا، خدا نیچے اور وہ اوپر۔ یہ تو ان کی عام روٹین تھی کہ جب وہ باتیں کرتے تو یوں ثابت کرتے ایک، لیکن جب وہ اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آتے تو پریکٹیکل لائف میں تو یوں کرتے خدا نیچے، نعوذ باللہ انڈر دا ٹیبل، اور وہ اوپر۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اور یارو جو خدا کو یہ مقام دیں، ٹیبل دا انڈر کر دیں اور اپنے خداؤں کو خدا سے اوپر لے جائیں، ان کی لا یقولن اللہ کو صادق کہیں اور ان کو کہیں کہ وہ مقرون، وہ اقرار کرتے تھے۔ لعنت ہے ان کے اس اقرار کے اوپر، جھوٹے اقرار کے اوپر، اگرچہ وہ بات اپنی جگہ سچی ہے، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ نے لکھا۔ ابھی تو میں بتاؤں گا قرطبی اور طبری اور رازی اور خود ابن تیمیہ سے بنوائیں گے اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ، کیسے وہ خدا کو بڑھ کر مانتے تھے۔ یہ تو پورا ایک موضوع ہے، مہینہ کئی پروگرام اس کے اوپر چلے جائیں کہ وہ خدا کو کیا انہوں نے مقام کیا دے رکھا تھا۔ صرف ایک دو مثالیں میں آپ کو، دو تین اگر وہ ہو گئی تو آگے بھی باتیں ہیں۔ وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ صحابہ کرام ان کے بتوں کو برا کہتے، اگر وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ولیوں کی بری عبادت کرتے تھے، تو صحابہ کرام ولیوں کو برا کہہ رہے تھے، اولیاء اللہ کو برا کہہ رہے تھے۔ تو جب ان کو وہ برا کہتے تو آگے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا نہ برا کرو۔ یہ بدبخت کیا کریں گے؟ یہ بغیر سوچے سمجھ کے ایسے کریں گے کہ اگر تم نے ان کو کیا نا فَيَسُبُّ اللَّهَ، ان کی غیرت اتنی آگے چلے جائے گی، ان خداؤں کی غیرت میں سچے خدا کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا مقام ان کی نظر میں خدا کا، یہ لا یقولن اللہ ان کا سچ تھا۔ سنیں آگے، واہ۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہی چاند تارے تھے جن کا اسی آیت کے پیچھے ذکر ہو چکا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب اسی آیت سے میں دوسری آپ کو بات سناؤں، اور جنات کا۔ وہ کون تھے جن کی خاطر، جن کی غیرت کی وجہ سے وہ خدا کو گالیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے؟ وہ کون تھے؟ جن تھے۔ یہ سورہ انعام کمال صورت ہے، اس کو پڑھیں، سبحان اللہ۔ اسی سورہ انعام کے اندر آگے ہے
وہ لمبی آیت ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں نے جلدی سے آگے کئی باتیں بتانی، اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ان کا مجموعی سوچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کلیئر کر دوں، تاکہ آگے پھر یقولون اللہ کے اوپر بالکل اسی موضوع کے اوپر آ جائیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ کرتے کیا، اس کا مختصر میں یہ بتاؤں، سورہ انعام کی آیت 136، یوں کہہ لیں مثال سمجھانے کے لیے، وہ ڈبے کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے، آیت کے اندر نہیں، انہوں نے اپنی کھیتیوں میں سے جو اپنی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، مویشی کھیتیاں جو بھی تھیں، وہ کہتے کہ یہ ہیں اللہ کے نام کے، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور کہتے یہ ہیں ہمارے خداؤں کے لیے جو ہم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، وسیلہ نہیں شریک جو ہم نے بنا رکھے ہیں، گواہ مدعی نہ گواہ چست، وہ کہتے ہیں هَذَا لِشُرَكَائِنَا، شریک بنائے ہم نے، اور یہ کہتے ہیں نا انہوں نے کبھی شریک ماننا ہی نہیں، وہ تو صرف نا وسیلہ مانتے تھے، بس یہی ان کی عبادت ہو گئی، هَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ کچھ ڈبے کی میں مثال دینے لگا ہوں، ایک ڈبہ ادھر، کچھ ڈبے میں کچھ 20 کھجوریں پڑی ہیں ایک ڈبے میں ادھر، تو وہ کہتے یہ اللہ کے لیے ہے، وَقَالُوا هَذَا لِلْبِزَامِ ٹھک 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 اللہ کے لیے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ٹھک 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 یہ ہمارے ان خداؤں کے لیے۔ اب کچھ وقت گزرتا، جو تھا نا ڈبہ ان کا ان کے خداؤں والا، بتوں والا، اس میں 3-4 کھجوریں خراب ہو جاتی، وہ خراب کو اٹھا کر باہر پھینکتے اور اللہ کے ڈبے سے نکال کر ادھر ڈال دیتے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے ڈبے میں 3-4 کھجوریں خراب ہو جاتی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو پھر وہ کیا کرتے، پھر ان کھجوروں سے نکال کر اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا، نہ اللہ والی کھجوریں، اس کا حق مویشی جتنے کھیتی وہ تو ادھر آ جاتی، مگر یہ نہیں، اللہ نے ان کا رد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، کہتے ہیں تو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے اور وہ اس کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے، ان کا نہیں اللہ تک پہنچتا، اللہ کا ان کی عدت ڈال دے۔ اور آگے سنیں، غضب ہو گیا آخری لفظ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، یہ فیصلہ کرتے ہوئے بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنا برا فیصلہ کیا تم نے کہ میرے حصے کی کھجوریں، مال مویشی جو ہے، اگر وہ تو ان کو دے دیے اور ان کا میری طرف نہیں آیا۔ تو یہاں پریکٹیکل لائف میں یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے خداؤں کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے بڑھا دیا۔ اب ایک اسی صورت انعام کے اندر ایک اور مثال سنیں، وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے خداؤں کے لیے۔ ایک پورے عرب کی تاریخ سے نکال دیں، کبھی خدا کے لیے بھی بچے کی قربانی دی تھی۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيَلْبِسُوا وَلِيَلْبِسُوا دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ يَفْتَرُونَ۔ اس کی آخر میں بھی 2 آیتوں کے بعد وہ ساء ما يحكمون آتا ہے۔ اللہ اکبر، مشرکین جنگیں لڑتے اور وہ ان کے لیے لڑتے، ان کے لیے جو ہے اپنے خداؤں کے لیے، اور حد یہ ہوگی کہ وہ غزوہ احد ہو رہا ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارا اللہ، یہ کہہ رہے ہیں ہمارا عزا، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا غالب آئے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں عزا غالب، اور عزا کی دعائی دے رہے ہیں عزا تیری جے ہو۔ مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، اللہ زندہ باد، یہ کہہ رہے ہیں حبل زندہ باد، لات زندہ باد۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ کے مقابلے میں کس کو کیا مان رہے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر ان کو مان رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر یہ بات ہوگی، میں نے کہا اللہ سے زیادہ مانتے تھے، وہ کہنے لگا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے وہ آیات، میں نے کہا بعد میں میں نے یہ بات بتائی، میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا تھا حبل غالب آ، کس پر غالب آ؟ یہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ کہہ رہے ہیں حبل غالب آ، کس کے اوپر، کس کے لیے؟ اگر حبل غالب آ تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر نہیں، یہ اکبر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مشرکین نے تو اللہ کے مقام کو انڈر دا ٹیبل کیا ہوا تھا، اور اگر ایسے مقام پر، اور پھر وہ مسلمانوں کو تانا دے کے کہتے ہیں نعوذ باللہ، کہتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارا تو اللہ ہے۔
تو اس لیے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے بالکل جو تھا نا نیچے کر دیا. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, بھاگنا پڑ رہا ہے مجھے, میں نے اسی پروگرام کے اندر مجموعی سوچ مشرکین کی بتانی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک تو تھی ان کی خدا, ان کو اللہ کی مثل مانتے, اللہ کا حصہ مانتے, اللہ کے برابر مانتے, اللہ سے بڑھ کر مانتے. بلکہ پریکٹیکل لائف میں تو قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ دکھایا ہے, ان ظالموں نے تو کیا کیا تھا, اللہ کو اتنا نچلا درجہ دے دیا تھا, اپنے سے بھی کم تر. نعوذ باللہ من ذالک. اب عہد میں دیکھیں حبل کو بڑھا رہے ہیں کہ حبل اللہ سے بڑا ہے, اے تو غالب آ جا اللہ کے اوپر. نعوذ باللہ. اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دی ہیں. اس کے لیے میں ساری مثالیں نہیں پڑھ سکتا, لیکن میرے پاس ہیں ساری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون ویجعلون للہ البنات سبحانہ ولہم ما یشتہون. تم اپنے لیے کرتے ہو بیٹے پسند اور میرے لیے بیٹیوں کی لائن لگا دی ہے. اور تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَتُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب تمہیں کوئی کہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی تو مر جاتے ہو, اپنی ذات کے ساتھ اپنی بیٹی کا نام لینا پسند نہیں کرتے. اور میرے لیے خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ وَبَنَاتٍ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ. فرشتوں کو عورتیں بنا دیا, جننیاں بنا, لینے لگا دی میرے لیے. تو یعنی جس چیز کو وہ خود پسند نہ کریں اسے اللہ کے لیے پسند کریں. یہاں ایک بڑا اہم نکتہ ہے, وہ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں. جو فیمنسٹ عورتیں ہیں جو بندوں کے مقابلے میں کام کرتی ہیں, ان میں مسلمانوں کا بڑا گروپ ہو گیا, میرے ساتھ ان کی باتیں ہوتی رہتی. یہاں پر بڑا عام مضمون ہے ان کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ام یدسوا فی التراب الی ساء ما یحکمون. اگر وہ اپنا منہ نیچے کر لیتے ہو, اس کے اندر سڑ جاتا ہے تمہارا منہ, کیسا فیصلہ ہے تمہارا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا نیچے کیا ہوا تھا. اب یہ دیکھیں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام, ایک لمبی کمال تقریر ہے, نبیوں کی تقریریں قرآن میں واہ 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 واہ. ان میں ایک تقریر میں آپ کو بتاتا ہوں. نوح علیہ السلام مشرکوں کو یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں دعائی دی جاتی ہے نا, وہ تو لا یقولن اللہ کے دل سے قائل, زبان سے قائل, وہ تو اللہ کے صدقے واری جاتے تھے, وہ تو اللہ کو بڑا مانتے تھے. سنیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں سورہ نوح کے اندر, آیت نمبر 13. چھوٹی سی سورت ہے, پوری سورت پڑھیں سیدنا نوح علیہ السلام کا. فرماتے ہیں واہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ کی عظمت, اس کا وقار کا, اس کے اعتقاد اور اس کی معرفت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے وقار کو کیوں نہیں مانتے, اس کی عزت کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر اللہ سبحانہ اچھا اگر کوئی کہے لیقولن, اللہ کو مان لے کہ ہاں اللہ خالق, مدبر, عالم, معبود, سارا کچھ وحدہ لا شریک ہے, جیسے میں نے ابھی وہ پڑھا ان کا, سارے لوگوں کا پڑھا کہ نہیں وہ اللہ کے بارے میں وحدہ لا شریک. اگر وہ مان رہے تھے تو نوح علیہ السلام ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تم نے اللہ کا وقار نہیں سمجھا, اس کی عزت نہیں سمجھی. کس بات میں کہ یہ اس کو کہا کہ یا اللہ یہ تو ہے ہی جھوٹ نہ چٹا, لیکن جو بنایا گیا میں اس کی بات کر رہا ہوں, یا اللہ یہ تیرے نیک صالح بندے ہیں, تو عطا کر ان کے. اس بات سے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو وقار کو نہیں. پوری صورت نوح پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ وہ کہا وقار کیا تھا. انہوں نے ہر چیز چاند سورج کے حوالے کر دی تھی, تاروں کے, جنوں کے حوالے کر دی تھی. وہ پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ خطاب ہے. اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بار بار قرآن میں یہ خطاب آیا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری. تم نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا. ما قدر اللہ حق کا قدری سورہ حج کے اندر تم نے نہیں پہچانا. سورہ زمر کے اندر وما قدر اللہ, اور تم نے اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کی قدر نہیں کی. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ نے قدر نہیں کی. وہ یہ انبیاء تو یہ کہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اگر لا یقولن اللہ انہوں نے دل و جان سے کہہ دیا تھا تو اور وہ قدر کیا باقی رہ گئی تھی, صرف یہ دعا والی باقی رہ گئی تھی. اور عجیب بات یہ ہے پورے قرآن میں اللہ نے اس سے وہ وسیلے سے وہ منع ہی نہیں کیا کہیں کہ یہ کرنا جائز ہے یا نہیں, اس کی سرے سے بات ہی نہیں آئی. وہ ہمارے دوست کہتے ہیں اللہ نے تو انبیاء کو تو بھیجا ہی اس لیے تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل قدر نہیں کرتے تھے.
اور پھر آگے سنیں، اگر یہ آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں آگے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تنہا نام لیا جاتا تو وہ مر سڑ جاتے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، وہ چلے جاتے، اور مشرکین اپنے خداؤں کا دفاع کرتے، مر جاتے، اس کے لیے مر جاتے، وہ کہتے ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، انہیں قیامت کے دن رسوا کر ارشاد فرمائے گا وہ شریک کہاں ہیں جن کے حق میں تم مومنوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے، ان کے حق میں، ان کی وکالت میں کون ہے جو آج مشرکوں کی وکالت کر رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ ان سے مشرکوں سے فرمائے گا تم اپنے خداؤں کی وکالت کرتے تھے مومنین کے ساتھ۔ اب ایک آخری بات یہ رہ گئی ہے، اللہ کرے یہ پوری ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اللہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیں ذرا وہ اپنے خداؤں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور جب کافر لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کا مذاق کرنے لگتے اور کہتے یہی ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، وہ کہتے حضور کو دیکھ کر کہتے یہ ہے وہ بندہ یذکر آلہتکم جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا مشرکین کیا مان رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے تمہارے خداؤں کا کیا ذکر کرتے ہیں؟ امام رازی، صاحب بیضاوی، ابن کثیر، کشاف، سب نے، اور بلکہ امام رازی نے تو بڑا کمال لکھا ہے یہاں پر، وہ کہتے ہیں مطلب اس کا مطلب معنی اس کا یہ تھا کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے یذکروا آلہتکم ای بسوء، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، مگر انہیں برائی کا لفظ نیچے کر دیا اور صرف اتنا کہا یذکروا آلہتکم کہ تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، یعنی برائی کا لفظ خدا کے ساتھ، اپنے خداؤں کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہونے دیا، اس کو حذف کر دیا، اتنا وہ احترام کرتے تھے ان کے۔ اور امام راضی نے بلا کا خطبہ لکھا ہے، یہاں پر تقریر کی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ صرف مکے کے مشرکین نہیں تھے جو یہ کرتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ جب وہ انہوں نے کہا تھا نا بتائیں کس نے بتوں کو توڑا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں اس میں بھی یہ تھا، انہوں نے کہا قالوا سمعنا، ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ہاں ہم نے سنا ہے وہ ایک بندہ جس کو ابراہیم کہا جاتا نا وہ ذکر کرتا تھا، کیا ذکر؟ یہاں بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام برائی کے ساتھ ذکر کرتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ برائی کے ساتھ نام نہیں لینا چاہتے تھے، اتنا ادب کبھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو نہیں کیا تھا۔ اور اسی طرح سے آپ ان سے برکتیں حاصل کرتے، اسی کے رد میں برکات کی آیت آئی ہیں، اور ایمان باللہ اور مشرکین اس کے اوپر ایک پورا ٹاپک ہے، اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کا فیصلہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم۔ قیامت کا دن ہوگا، لیقولن، اللہ کی دعائی دینے والوں سنو جو ان کو صادق ثابت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، حکم ہوگا پکڑ لو اسے، توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جگڑ دو۔ مشرکین کے لیے حکم ہوگا زنجیروں سے جگڑ دو، کیوں جگڑ دو؟ جرم کیا ہے؟ بس اس آیت کو اگر کسی نے سمجھ لیا تو پوری توحید کو سمجھ لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم میں جائیں گے، جگڑے جائیں گے، سبب کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، سبب اس کا یہ ہوگا، اس کو پکڑ لو، کیونکہ یہ عظمت والے خدا پر تو سرے سے ان کا ایمان ہی نہیں تھا، مانتے تھے مگر اس کی عظمتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اب اللہ نے تو فیصلہ کر کے رکھ دیا کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، لا یؤمن، عظمت والے خدا کو یہ نہیں مانتے تھے، اور ہمارے دوست کہتے ہیں نا 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 موحدون
وہ تھے موحد تھے، اس کے اندر ربوبیت کے اندر اللہ کو بڑا مانتے تھے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ جو کچھ میں نے یہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کی جو باتیں رہیں گی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کچھ ہوگا، اور اگلی بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ نے کس طرح سے تعویلیں کی اور ان کا مطلب بھی نہیں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔